अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेक से वापसी पर एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात मुक़द्दस के बारे में कि कुछ हस्तियाँ वाकई तारीख़ में ऐसी होती हैं कि जिनमें अब्दियत का रंग पाया जाता है। वो अपने ज़माने के लिए नहीं होती बल्कि वो हर ज़माने के लिए होती हैं, बल्कि हर आने वाला ज़माना उनको गुज़रे हुए ज़माने से ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकता है और उनकी शख्सियत का इदराक कर सकता है, क्योंकि वो अपने ज़माने से इतना आगे होती हैं कि उनके दौर के लोग उनकी शख्सियत की गहराई में नहीं जा सकते। अमीरुल मोमिनीन की ज़ात में एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत जो नज़र आती है वो है लोगों का इश्क अमीरुल मोमिनीन की ज़ात से, यानी कि इस हद तक कि लगता है कि अली की ज़ात में ये इश्क अब्दियत का रंग लेकर आया हुआ है। अमीरुल मोमिनीन की बहुत दफ़ा बड़ी हैरानगी होती है ये सोचकर कि लोग जो इस कदर इस हस्ती के तारीख़ में हम शुरू से देखते हैं कि और आज भी हर गुज़रने वाले दौर में और हर इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी ये रंग पाया जाएगा कि अली से इश्क बेहद तक पाया जाता है। इस हद तक पाया जाता है कि लोगों ने तारीख़ में है कि अपनी जानें इस इश्क के लिए कुर्बान कर दी, अपनी औलादें कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ़ अली से मोहब्बत की वजह से। और जो दुश्मनों की कोशिशें थी कि इस हस्ती को, इस ज़ात को किसी न किसी तरह लोगों की नज़रों से गिराया जाए, और हम देखते हैं कि बनु उमैया ने इस सिलसिले में बेशुमार कोशिशें की, और ख़ास तौर पर बनु उमैया के जो हुक्मरान सरगना थे अमीर माविया, अमीर शाम, उसने अपने दौर में 60 साल तक, बल्कि 90 साल तक भी कहा जाता है कि मिंबर से और हर जगह से अमीरुल मोमिनीन की ज़ात को निशाना बनाया और उन पर सबो शितम किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी फ़ज़ाइल अली ना मद्दम हुए ना छुपे, बल्कि और ज़्यादा बढ़कर उभरे। यहाँ एक गैर मुस्लिम मुसन्नफ़ है, उसकी किताब है निदाए अदालत इंसानी। उसने किताब लिखी है और वो अपनी किताब में ये लिखता है कि मैं 40 साल तक इस कोशिश में रहा, यानी उसने रिसर्च की कि मैं किसी भी किताब से अली की एक गलती या खामी या कोई कमज़ोरी अली की तलाश कर सकूं। 40 साल तक मैं मुसलसल रिसर्च में रहा कि तारीख़ की हर किताब को छाना कि कहीं भी अली की कोई गलती, खामी या अली की कोई कोताही या अली की शख्सियत की कोई कमज़ोरी मेरे हाथ में लग सके। लेकिन कहता है कि मैं आज भी उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से मैं इब्तिदा में खड़ा था, यानी मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो अली की मोहब्बत के बारे में जब मौला के हम देखते हैं तो बड़ी अजीब ये चीज़ लगती है कि मौला अली की मोहब्बत में इतना अब्दियत का रंग क्यों पाया जाता है। क्या अली की मोहब्बत हम देखते हैं कि इस तरह की मोहब्बत है कि हमें अली के मौला के जिस्म से मोहब्बत है, कि मौला अली के जिस्म की वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो देखते हैं कि आज तो मौला का जिस्म हमारे दरमियान मौजूद ही नहीं, फिर भी मोहब्बत वही है। हम बस बाज़ दफ़ा होता है ना कि जिस्मानी मोहब्बत का भी होता है कि किसी वजह से कोई पर्सनैलिटी की, ज़ाहिरी पर्सनैलिटी की किसी चीज़ से आप मुतासिर हो जाते हैं। किसी की आंखें खूबसूरत है, किसी का कद लंबा है, किसी की शख्सियत में वजाहत पाई जाती है, किसी की शख्सियत में बहुत बारोब शख्सियत होती है, आप उससे मुतासिर होते हैं। बहुत नरमी पाई जाती है आप शख्सियत में, उससे मुतासिर होते हैं और आप ज़ाहिरी तौर पर उससे मुतासिर हो जाते हैं और मोहब्बत करते हैं। लेकिन मौला अली का वजूद हमारे दरमियान मौजूद नहीं। जब से मौला इस ज़माने से गए उसके बाद गुजरने वाली हर नस्ल, किसी ने भी अपने दरमियान मौला को नहीं पाया, जिस्मानी तौर पर आपने अंदर मौजूद नहीं पाया, तो फिर भी ये मोहब्बत, तो इसका मतलब हुआ कि ये जिस्मानी मोहब्बत नहीं। तो क्या मौला अली से मोहब्बत को अगर हम देखा जाए तो एक हीरो की मोहब्बत के तौर पर पाई जाती है ये मोहब्बत लोगों के दिलों में। जैसे एक हीरो से मोहब्बत होती है, किसी कौम में कोई हीरो पाया जाता है तो एक हीरो से मोहब्बत होती है, एक आइडियल से मोहब्बत होती है। तो ये भी हमें मोहब्बत उस प्यार पे भी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि हीरोज़ भी ज़माने के साथ साथ बदलते रहते हैं। किसी ज़माने का अगर एक हीरो है तो 100 साल के बाद उससे बेहतर शख्सियत उसकी जगह ले लेती है और लोग साबका हीरो को भूल जाते हैं और अब नया हीरो उनका आइडियल बन जाता है। और अगर ये सोचा जाए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके उन औसाफ और कमालात की वजह से है जो इंसानी कमाल और औसाफ कमाल की हद तक उनमें पाए जाते थे, हालांकि इसमें कोई गलत भी नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात जो थी वो एक इंसान कामिल की ज़ात थी और इंसान कामिल की हस्ती थी, और उनके अंदर हर तरह के जौहर थे। शुजाअत उनके अंदर थी, कुर्बानी, एसार, फ़िदाकारी, जवां मर्दी, हुर्रियत पसंदी, एहतराम इंसानियत, और उसके बाद सबसे बढ़कर अदालत।
امام علی علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ تو کیا ان صفات کی وجہ سے، جو یقیناً انسانیت کی اعلیٰ ترین صفات تھیں اور انسانی فطرت بھی ہے کہ وہ انسانی جو اوصاف ہیں اس سے محبت کرتی ہے، تو کیا یہ اوصاف اور کی وجہ سے مولا سے محبت کی جاتی تھی؟ اور اگر یہ اوصاف نہ ہوتے تو علی سے محبت نہ ہوتی؟ تو یہ چیز بھی نہیں لگتی۔ اوصاف اپنی جگہ پر، لیکن امام علی علیہ السلام کی جو محبت، لوگوں کے انمٹ محبت، جو لازوال محبت اور جو لگاتار محبت پائی جاتی ہے، جو عشق علی کی ذات سے پایا جاتا ہے، اس کی صرف اور صرف ایک واحد وجہ ہے، وہ یہ کہ علی الہی شخصیت تھے۔ علی کا تعلق حق کے ساتھ تھا، علی کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، ایک ڈائریکٹ رابطہ تھا اللہ کے ساتھ۔ اس لیے لوگ جب علی کو دیکھتے ہیں یا علی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آتا ہے۔ علی کی صفات جو ہیں مظہر صفات الہیہ ہیں۔ اور یہ سسٹر سمرہ، آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت جو بنائی ہے، انسان کی جو فطرت جو نہ بدلنے والی چیز ہے، حق کے ساتھ محبت اور حق کے ساتھ ایک انس اور لگاوٹ جو ہے وہ اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ یعنی حق کے ساتھ محبت کرنا، سچائی کے ساتھ محبت کرنا، جو ایک حقیقت ہے اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، چاہے اس انسان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی خطے کا وہ مسلمان ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، اس کے اندر یہ فطرت ہے، کیونکہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے، یعنی کہ خدا کی تخلیق ہے اور خدا نے اس کی فطرت بنائی ہے، تو اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ جہاں بھی وہ دیکھے گا کہ سچائی اس جگہ پہ ہے، حق اس جگہ پہ ہے، حقیقت اس جگہ پہ ہے، وہ فوراً اس کی طرف لپک کے جائے گا اور اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ اصل میں علی سے جو محبت ہے، یہ حق اور حقیقت کے ساتھ محبت ہے۔ اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ فطرت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، تو اسی لیے علی سے محبت بھی فطرت کا تقاضا بن چکی ہے۔ جو لوگ حق اور حقیقت سے محبت کرنے والے ہیں، بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدے میں اکثر یہ چیزیں آتی ہیں کہ لوگ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فطرت کچھ اور ہوتی ہے، وہ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت عرصے تک ایک نیگیٹو ماحول میں رہے، ایک منفی ماحول میں رہے، اس پر منفی اثرات زیادہ ہوں، اور وہ فطرت کی یا دل کی یا روح کی آواز مسلسل نظر انداز کرتا رہے، تو پھر وہ اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ فطرت کے خلاف کام کرے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی خوش آمدید آپ کو ہم اپنے پروگرام میں کہتے ہیں۔ جناب آپ کو اور آپ کے مہمان کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور میں نے پروگرام لگایا ہوا، آپ کا پروگرام سنا، حقیقت یہ ہے کہ سچائی جو ہے یہ اللہ کا مذہب ہے اور جھوٹ شیطان کا مذہب ہے۔ جو لوگ سچائی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حق کے اوپر قائم رہتے ہیں، زندگی ان لوگوں کی ہے، اور جو جھوٹ کے اوپر قائم رہتے ہیں یہ شیطان کا دین ہے، ان کی ذلت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ میں آپ کا پروگرام سنا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے منہ سے جو لفاظ نکلے ہیں سچائی کے، یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جو بول رہے ہیں حقیقت میں حق کے اوپر سچائی کے ساتھ بول رہے ہیں۔ تو آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور جنابہ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی سسٹر، تو مولا علی علیہ السلام کی یہ جو محبت لوگوں سے ہے، اصل میں یہ فطری محبت ہے۔ جب تک فطرت آپ کے ساتھ رہے گی، علی کی محبت آپ کے ساتھ رہے گی، کیونکہ علی کی محبت فطرت سے جدا نہیں ہے اور فطرت علی سے جدا نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کے پاس اب بریک پر جانے سے پہلے آپ گفتگو کر رہی تھی مولا علی علیہ السلام کے کلام کے بارے میں۔ میں چاہوں گی کہ کسی اور خوبصورت مولا کے کلام سے جو ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ بہت خوبصورت جو ہے وہ احادیث اور کلام جو مولا کا ہے، نہج البلاغہ کو ہم دیکھیں، مولا کا ایک اتنا علمی سرمایہ ہے، اتنا علمی سرمایہ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم مولا کے کلام کو ایک سطحی انداز میں بھی پڑھ لیں تو ہم بہت حد تک اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اپنے خلوص کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اپنے کردار کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور مولا کے بہت قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے صحیح بات ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم قرآن سے دور ہیں اور
شیعان علی ہونے کی حیثیت سے ہم نہج البلاغہ سے دور ہیں۔ مجھے وہ ایک یاد آ رہی ہے، حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن، ایک قرآن اور دوسرا دو چیزیں چھوڑ کے اہل بیت، اور اگر تم ان سے تمسک نہیں رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہی میں نہیں پڑو گے۔ تو آج ہوا کیا ہے کہ ایک گروہ نے قرآن، مطلب ہم لوگ بھی قرآن کو کرتے ہیں لیکن ہم مطلب وہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ ایک ٹائم دینا، ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے صرف پڑھنے کے لیے، مطلب ثواب دینے کے لیے، ثواب کے لیے، اچھا ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یا جو ہمارے فوت ہو گئے مومنین ان کی جو سی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم نے قرآن کو جو ہے نا وہ ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ہدایت ہم اس سے نہیں لے رہے، اور دوسرا اہل بیت سے بھی ہم نہیں سیکھ رہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم اتنا ہی لے رہے ہیں جتنا ہم لینا چاہتے ہیں۔ ہم کیا لینا چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بچی رہے اور ہماری جن سے نا تھوڑا بہت ہم دین کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہیں، تھوڑا سا دین کا بھی ساتھ، تھوڑا سا یعنی کہ دین اور دنیا کو علیحدہ ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم ان کو اکٹھا نہیں کر رہے، نہ ہم ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ان کو علیحدہ سے ان کو اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ایک جگہ پہ دین بھی چلو ساتھ چل پڑے، تو کہیں دنیا بھی آپ کو لے کے جانی ہے تو لے کے چل پڑے، یعنی کہ پورا دن ہم دنیا کے لیے، خالصتاً دنیا کے لیے دوڑتے ہیں، اور تھوڑا سی دیر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب دین کا بھی کر کے تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں۔ اب دیکھیں جہاں پہ بھی ہمیں پورے مسلمان تو آلریڈی مشکل میں ہیں ہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک آدھا پیغام پہنچا، قرآن اور سنت اہل بیت کی تو بات۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو روک کے یہاں کہوں گی کہ ٹھیک ہے، ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، وہ قرآن جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے لے لیا، اہل بیت ہم نے لے لی، ہم زبانی طور پر یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے نہ انہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں لیا، نہ ہم نے اہل بیت کو صحیح معنوں میں لیا۔ وہاں بھی قرآن صرف قرأت کے لیے ہے، عملی طور پر قرآن کہیں نظر نہیں آتا۔ ان کے پاس جو پیغام گیا وہ آدھا گیا، قرآن اور سنت، اہل بیت ان کا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا، انہوں نے اپنے بہت سارے بنا لیے اس کے بعد سے، وہ تو آدھا پیغام گیا نا، ہمارے تک تو پورا پیغام آیا، لیکن پورا آنے کے باوجود بھی فائدہ تو ہم نے بھی نہیں اٹھایا۔ آپ نے مولا علی سے محبت کی بات کی کہ بہت زیادہ لوگوں کو عشق تھا، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن مولا علی کا ایک درد بھی تھا ان کا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا جب ایک دفعہ وہ مولا علی اپنے ساتھی عزت کو میل ابن زیاد کو ساتھ لے کر گئے اور اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ اس سینے میں اتنا علم موجود ہے، علم کا سمندر موجود ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو میں یہ علم عطا کر سکوں۔ یہ وہ درد تھا، مطلب وہ مظلومیت، اور ہم مظلومیت ظاہری دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جسم پہ زخم لگے تو یہ مظلومیت ہے، اور یہ جتنا ہم درد، میرا خیال ہے جو نہیں جانتے، جو منافق ہیں، جو مطلب لا علم ہیں، ان سے شاید مولا علی کو اتنا درد نہ ملتا ہو جتنا ہم لوگوں سے درد ملتا ہے، جتنا علم کے بارے میں ہماری لاپرواہی ہے، جتنی مطلب ہم کپڑوں پہ چیزوں پہ تو ہم بہت کچھ لگا دیتے ہیں، علم کی بات آئے تو ہمیں تھوڑا بھی جو سا بہت زیادہ لگتا ہے۔ حالانکہ علم جو ہے وہ مومن کی میراث قرار دی گئی ہے، اور ہم جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہمارا حق ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، علم سے محبت ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی محبت ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ دعاؤں میں ان سے مانگتے کیا ہیں، پیمانہ آپ ان سے کیا مانگتے ہیں، آپ ان سے ہدایت مانگ رہے ہیں یا آپ ان سے گاڑی گھر بنگلہ مانگ رہے ہیں، جو میں نے مطلب آپ نے ان کے لیے کیا ایک پیمانہ سیٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو کیا دیں گے، مطلب وہ آپ ان سے کیا لینا چاہتے ہیں، یہ آپ اپنی دعاؤں میں دیکھیں، ہر بندے کو بتائے وہ کیا دعا مانگ رہا ہے، وہ کس لیے وہ کس چیز کے لیے وہ ایک بے چین ہوا۔ اگر اس چیز کا سروے کرایا جائے کہ لوگ کیا دعائیں مانگتے ہیں، اگر وہ سچی بتائیں تو سچی وہی نا سروے ہو اور سچائی کی بنیاد پر ہو تو میرا خیال 99.9 لوگ جو ہیں وہ دنیا مانگتے ہیں۔ میں اکثر اپنے بچوں کو وہ حدیث بتاتی تھی، چھوٹے ہوتے میں نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگی کہ ایک شخص اپنا گھر بنا رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم دروازہ یا الماری کھڑکی کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہوا کے لیے۔ ٹھنڈی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا تو تمہیں آنی تھی، اگر تم یہ کہتے کہ اذان کی آواز سے نیت یہ کر لیتے۔ ہماری جن سی نیتیں ہیں، ہماری جن سی چیزیں، ہدایت آپ مانگے تو دنیا تب کو ملے ہی ملے گی، یہ دنیا کہیں نہیں جائے گی۔ یہ ہماری غفلت ہے، یہ غفلت اور دین سے دوری ہے کہ ہم یعنی نقصان کر لیتے ہیں نا، چھوٹی چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے، ہم اتنی دور زیارتوں پہ جائیں گے تو کیا مانگیں گے؟
وہاں بھی ہم کیا مانگیں کہ یہ ہمارے ویزوں کی پرابلم حل ہو جائے، ہمارے بچوں کی نوکریوں کا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے بچوں کو امتحانوں میں کامیابی حاصل ہو جائے، ہماری بیٹیوں کی اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائیں۔ بچوں کی ہدایت کا مانگے اللہ سے، مطلب ان ہستیوں کے پاس جا کر ہدایت مانگے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کو دنیا بھی مل گئی اور دین بھی مل گیا۔ بعض دفعہ تو سسٹر سمرا مجھے تو ایسا لگتا ہے جب میں اپنے اس میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ہم اتنی دور جا کے زیارات پر بھی، اور عام دنوں میں بھی اب دیکھتے ہیں محرم کے دنوں میں ان ہستیوں کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور لوگ جس قدر بےتابی کے ساتھ وہ خاص دنوں کا انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلاں زیارت برآمد ہوگی تو فلاں ہستی کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگیں گے، تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو دنیا میں ہماری یہ جو ہے دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ صحیح، یعنی کہ یہ ہستیاں ہدایت کے لیے نہیں آئیں، یہ ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے نہیں آئیں، یہ ہمیں انسان کامل بنانے کے لیے نہیں آئیں، یہ ہستیاں صرف آئی ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور دنیاوی مسائل اور جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ہماری ان سے میں اپنے جن سے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ان سے میں یہ کہوں گی کہ آپ خود غور کریں، کسی کو بھی بتانے کی، کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کو بھی جج کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون کتنی محبت رکھتا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں جھانک کر دیکھیں، آپ کی دعائیں کیا کہتی ہیں آپ سے، آپ کتنے دیندار ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا مانگ رہے ہیں، دین مانگ رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، علیحدہ کر کے رکھ دیا چیزوں کو، دنیا کو علیحدہ، دین کو علیحدہ، ان کو علیحدہ اسٹیٹس دے دیے، اور ان اسٹیٹس کی بیس پر ہم جن نا وہ آگے سے ہم خود بھی چل رہے ہیں، ہمارے بچے بھی چل رہے ہیں، آگے شاید ان کے بچے بھی چلیں گے، کیونکہ ہم نے نہ مولا علی سے علم لینا ہے، نہ ہم نے ان کے اس درد کو سمجھنا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال کال ڈراپ ہو گئی جی سسٹر، سوری میں نے آپ کو بات کو کاٹا جی۔ آپ کو ان کی بات زیادہ اہم تھی، کوئی بات کرنا چاہے تو یہ کہ یہی میں چیزیں، مطلب میں خود اپنے آپ پہ بھی غور کرتی ہوں۔ آج سے 2-3 سال پہلے جو میں آپ کو سچی بتاؤں تو شاید میں بھی یہی مانگتی تھی، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پھر ذہن جو سا ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو راستہ دکھاتا ہے، آپ ان کی طرف جب آپ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں، جب آپ یعنی کہ سنجیدگی کے ساتھ دین کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر خدا آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے، پھر وہ آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ میرے ہسبینڈ کے ساتھ کبھی میری بحث ہوتی تھی تو مجھے یہی کہتے تھے، تو میں کہتی تھی اگر ہم ان سے مانگ رہے تو انہیں سے مانگنا ہے نا، اور کس سے مانگنا ہے؟ جب ابھی آپ کا ذہن نہیں کھلتا تو پر آپ انہیں چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الجھے رہتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ذہن وسیع ہوتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ذہن وسیع کب ہوتا ہے؟ جب آپ سنجیدگی کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں، اس کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ سوچتے نہیں ہیں، لاپرواہی دکھاتے ہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ اتنی پرواہ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، بچوں نے کون سے کالجز میں جانا ہے، بچوں نے کون سی جگہوں پہ جانا ہے، بچوں کے لیے رشتے، ہر چیز میں چھان بین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کس میں نہیں کر رہے ہوتے؟ دین پہ۔ جو آپ کے سامنے دین آپ کو بتا دے وہ آپ اس پہ قائم، جو آپ کو نہیں بتاتا آپ اس پہ قائم، آپ کو اس پہ شکر، جو دے رہا ہے اس پہ شکر، کوئی آگے نہ آپ نے بڑھنا ہے نہ آپ نے اس سے کم ہونا ہے، مطلب کہیں پہ بھی آپ کو وہ نہیں نظر آتا ہے کہ ایک وہ جو شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اچھا مجالس میں جا رہے ہیں تو ہم وہاں پہ کچھ سیکھنے جائیں گے، یہ تصور ہی نہیں ہوتا۔ بڑے درد دل بہت ہے سسٹر سمرا بیان کرنے کے لیے، بہت درد دل ہے کہ مجالس جو ہمارے لیے ایک بہترین درس گاہیں جہاں پہ ہم نے مولا علی کو سمجھنا ہے، جہاں علی کی شخصیت کو سمجھنا، علی کیا ہے اور اولاد علی کیا ہے، اور آگے وہاں ہم کیا کرتے ہیں، وہاں ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں دیکھیں ہم کتنی سطحی انداز میں وہ ٹائم کو ضائع کر کے، وہ سرمایہ کو ضائع کر کے، آگے بھی آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ہمارے اسی رویے کی وجہ سے ممبر پر آنے والے بھی اپنی صحیح طریقے سے ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کا مزاج کیسا ہے، اور وہ بھی دنیا دار ہیں، وہ بھی قربتاً اللہ کی نیت سے ممبر پر کم لوگ آتے ہیں، معذرت کے ساتھ بہت سارے ہمارے ذاکر اور علماء کرام جو ہیں وہ ایک دین کی محبت کے لیے اور خدا کے لیے وہ اپنا فریضہ مذہبی فریضہ ادا کرتے ہیں۔ علماء جن سے وہ یہ نہیں کہ نبی کی کوئی اسٹیٹس پہ پہنچ جائے، وہ انسان ہے، مطلب ان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا علم کم ہو سکتا ہے، کسی کا علم زیادہ ہو سکتا ہے، یہ سننے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا اس کو جج کرتا ہے، یعنی کہ کتنا وہ آپ کو علم دے رہا ہے اور کتنا آپ جن سے اسے سیکھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو دے رہا ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں دے رہا۔ اور نہیں، یہاں بات جو کئی دفعہ میں نے ایسے عالموں کو سنا کہ جو کہتے ہیں کہ ریسرچ ہی نہ کرو، جانو ہی نہیں، مطلب آپ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ 100% ٹھیک ہے،
اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی سی اور اگر باتیں ریسرچ کی بات کرو تو وہ لڑائی ممبر جھگڑا. سے بیان ہوتی ہیں کہ میں خود پریشان ہو جاتی ہوں اور میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو، تعقل کرو، تفکر کرو. ایون کہ قرآن کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے. اب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں مت سوچو، صحیح اس کے بارے میں مت سوچو، جو میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. یہ لفظ آپ نے جب بولا تفکر تدبر، یہ قرآن کے لفظ ہے، یہ مطلب ہمارے لفظ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی بھی علم آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، سوال ریسرچ کہ کرنا آپ چاہیے. اللہ تفکرون، کیا تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ مطلب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں کرتے. دماغ، عقل، شعور اور کس لیے اتنی دیا ہے؟ اتنی مثالیں اس میں، چھوٹی سے چھوٹی مثال، بڑی سے بڑی مثال، کہ اس پہ غور کرو. ہم کیا کرتے ہیں، وہی بات کہ ہم نے وہ پڑھنا ہے اور کسی کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھنا ہے تو ہم قرآن کھولیں گے، کسی کے لیے جن سے وہ اپنے گھر میں برکت لانی ہے تو قرآن پڑھیں گے. اگر ہم نے کسی دشمن کے ساتھ جن سے وہ اس کو نیچا دکھانا ہے تو قرآن پڑھیں گے. مطلب قرآن کو ہم نے ان چیزوں کے لیے جن سے نا وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. مطلب پڑھنا، اور اہل بیت کو ہم نے دعاؤں کے لیے اور دنیاوی آرزوؤں کے لیے رکھ لیا ہے، اور قرآن کو بھی دنیاوی چیزوں کے لیے. اور یہ مولا علی کے درد ہے. مطلب آپ وہی والی جو کھڑکی والی بات کہ آپ نے قرآن پڑھے تو وہ سب کچھ آپ کو ملتا ہے. دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے. آپ کے دشمن بھی زہر ہوں گے، لیکن اگر آپ اس نیت سے قرآن کو کھولیں گے کہ دشمن زہر ہوں تو وہ نیت تو وہیں پہ ختم، آپ کا ثواب تو وہیں پہ ختم. دشمن زہر، ثواب ختم. لیکن اگر آپ نیت دنیا مل گئی لیکن اللہ کا قرب نہیں ملا، اللہ کی رضا. اگر آپ نے اس ایک مقصد کے لیے کھول کے پڑھا، آپ کو مقصد دنیا میں حاصل ہو جائے گا. لیکن اس مقصد کے حاصل ہونے کے بعد کیا آپ قرآن آپ کے ساتھ آگے چل سکے گا؟ مطلب وہ تو وہیں پہ آپ نے اس کو فنش کر دیا نا. اچھا ہمارا یہ مسئلہ حل، قرآن کی کتاب جنسی بند، ہدایت بند. یا پھر ہم استخارے کے لیے قرآن بہت استعمال کرتے ہیں، اور استخارے کے لیے بھی اچھی آیت آ جائے تو وہ ہمیں، ورنہ اس کے بعد تو کئی بار میں مطلب حیران ہوتی ہوں کہ اکثر ناظرین بھی مطلب کئی جگہوں پہ یہ کوسچن ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے پریشانی میں ہیں تو یہ آیت پڑھیں. ٹھیک ہے، ان سب کا اپنی اپنی جگہ پہ مقام ہے، ان سے انکار نہیں ہے. لیکن اگر آپ روزانہ پڑھتے رہیں، قرآن کو کھول کر پڑھتے رہیں، روزانہ اگر آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں، روزانہ آپ اس کو سمجھتے رہیں تو یہ برکتیں آپ کو کسی سے پوچھے بغیر آپ کو ملتی رہیں گی. روزانہ آپ سورتیں پڑھتے رہیں، پھر آپ کو الگ سے کوئی کسی خاص آیت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کی اپنی ایک برکت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ کہ قرآن پڑھیں تو آپ کے سارے مسائل روز بروز حل ہوتے رہیں گے. الگ سے آپ کو کوئی خاص آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کے ڈیلی روٹین میں آپ کے بعض اوقات کہتے ہیں دھوکر بھی ہیں، اس کو دھوکر بھی. مطلب آپ اگر قرآن کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، دل میں سمجھ لیں گے تو آپ کے دل کے اندر اتر جائے گا. آپ کو اس کو اس طرح سے ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور میں کبھی یہ ایک علم کا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت بہت چھوٹا سٹیج ہے، بہت چھوٹی سی سٹیج ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ابھی آپ کو بہت آگے جانا ہوگا. جو شخص یہ علم لے رہا ہے کہ مجھے دشمنوں سے جن سے بچاؤ کے لیے مجھے یہ کیا پڑھنا چاہیے، اس کی ابھی بہت ہی ابتدائی سٹیج ہے. ابھی اس کو بہت آگے جانا. وہ سوچیں اگر میرے جیسا مطلب کوئی بھی اگر 30 سال کا 35 سال کا وہ بندہ اگر یہ پوچھ رہا ہے تو اس کو کتنا اور ٹائم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن اصل میں آیا کس لیے تھا؟ مطلب وہ اسے ایک زندگی اپنی اس لاپرواہی میں گزار دی. اب قرآن کہتے ہیں کہ میں نے کہیں سنا، حالانکہ ہمارے درمیان تو یہ چیز بالکل 0% ہونی چاہیے کہ ہمارے درمیان تو کیا کیا وہ عاشقان حیدر کرار کے لیے کیا کیا عظیم نمونے ہیں. علی ماء القرآن و قرآن الماء. بالکل. وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ، آپ نہج البلاغہ پڑھیں، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر نہج البلاغہ. کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ پڑھا، کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا. علی کی محبت میں آج بھی دیکھیں ہم جب ہوتے ہیں تو دیوانے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے کہ علی کے بارے میں جانتے کیا ہو، علی کے فرمودات کے بارے میں کیا جانتے ہو، علی کے خطبات کے بارے میں کیا جانتے ہو، علی کی سیرت کی گہرائی میں تو کچھ بھی سوائے اس کے چند ایک جو واقعات جو ممبر سے ہم اکثر جنگوں کے بارے میں جو سنتے ہیں، ہم علی کو صرف حوالے سے بات سسٹر میں آپ سے کروں گی. ناظرین ہمارا بریک پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک سے واپسی پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.